मसीह में मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप सबको पास्टर काज़म जदून की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं आज एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम अल्फ़ा ओमेगा के साथ हस्बे मामूल 10 से 11 बजे के दरमियान आपके साथ मौजूद हूँ। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर शेयर करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल काज़म जदून के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और खुदा की आवाज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज की ख़ास बात मैं जो आपसे करना चाहता हूं, जो हमारे आज के मेहमान से मुतल्लिक है। मसीह खुदावंद ने दो बड़ी खूबसूरत मिसालें दी। अगर हम इंजील का मुताला करें तो मसीह खुदावंद ने दो ऐसी मिसालें दी जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मसीह ने एक मिसाल दी कि उस वक्त बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े मोजज़े नहीं किए? क्या मैंने तेरे नाम से बीमारियों से लोगों को शिफा नहीं दी? लेकिन इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद उनसे कहेगा कि ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन इसी तरह की एक मिसाल हमें और मिलती है जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, मैं में था, तुम मेरी अयादत करने के लिए आए, मेरी मिजाज पुरसी के लिए आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी अयादत की, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, और इस तरह की बहुत सी बातें जो कि इंसानी हक़ूक़ के मुतालिक हैं। इस मिसाल से जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, वो ये है कि अकीदा हमें खुदा से नहीं मिलाता। अकीदे की बिना पर हमें जन्नत का परवाना नहीं मिल जाता, बल्कि जो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, जो बहिश्त या जन्नत या फिरदौस तक जाने का रास्ता है, इंजील मुक़द्दस के मुताबिक जो यीशु मसीह ने हमें मिसालें देकर समझाया, वो यही है कि हम भूखों को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, कैदियों की हालत ज़ार पूछें, बीमारों की मिजाज पुरसी करें, नंगों को कपड़े पहनाएं। ये वो काम हैं जो खुदा को पसंद हैं, जो बाइबल के मुताबिक खुदा इस बात की शहादत देता है कि ऐसे काम करोगे तो मेरे ज़्यादा नज़दीक होगे, बजाय उनके जो ये कहते हैं कि हमने बदरूहें निकाली, हमने बीमारियां ठीक की, हमने ये किया, हमने वो किया। तो बाइबल के मुताबिक हमें गरीबों के साथ नेक सलूक करना है। हमारे आज के मेहमान एक ऐसे ही मेहमान हैं जो खुदावंद के इस हुक्म को मुकम्मल तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर यतीम बच्चियों के लिए वक्फ की है और यूहन्नाबाद लाहौर के इलाके में एक हॉस्टल उन्होंने बनाया है, जहां पर यतीम बच्चियों को वो तालीम के ज़ेवर से रूशनास करवा रहे हैं और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की जो गरीब बच्चियां हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो उनके रिश्तेदार उनको उस हॉस्टल में, या हम अगर ऑर्फन सेंटर भी कहें तो बजा होगा, वहाँ पर वो उन बच्चियों की देखभाल करते हैं, उनकी पढ़ाई के अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। तो आज के मेरे मेहमान पास्टर नाथन ओबैद साहब। मैं पास्टर नाथन ओबैद साहब आपको अपने प्रोग्राम अल्फ़ा ओमेगा में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया पादी साहब। मैं पास्टर साहब, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि आपकी दुआ से हम अपने बाकायदा आगाज़ करें।
سو پلیز ہمارے ساتھ پاسٹر ناتن صاحب ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر دعا میں شریک ہوں گے۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آ کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا منجی خداوند ہے، ہم سے پیار کرنے والا، ہم پر رحم کرنے والا خدا ہے۔ تو نے ہمارے ساتھ نیکی اور بھلائی کی ہے، ہمیں محفوظ رکھا ہے، سلامت رکھا ہے، اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بیش قیمتی لہو سے خریدا ہے، ہاللویہ۔ اس لیے کہ ہم خداوند خدا تیرے جلال کو ظاہر کر سکیں، تیری صفات، تیری نیکیاں اور تیری جو خوبیاں تو نے ہمارے اندر رکھی ہے ان کو ہم منعکس کر سکے۔ اور تو خداوند خدا انسانوں پر نیکی اور بھلائی کرتا ہے، اس لیے تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بھی نیکی اور بھلائی کے کام کریں۔ آج شام ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے، خداوند خدا پاسٹر کاظم دیتے ان کے لیے، جس کو تو نے یہ منسٹری دی ہے کہ خداوند خدا مختلف آسمانوں کے ساتھ مل کر وہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو برکت ملے۔ خداوند خدا آج شام کے اس سارے پروگرام پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور جب خداوند خدا ہم ڈسکس کرتے ہیں تو خداوند تیرا پاک روح ہماری مدد کرے، رہنمائی کرے، اور تیری برکت ہم پر، تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کو برکت ملے، تاکہ ساری باتوں میں، ساری چیزوں میں تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللویہ جی، ہاللویہ، ہاللویہ، آمین۔ اچھا پاسٹر عبید صاحب، آپ اس وقت مجھے فیس بک پر دیکھ پا رہے ہیں؟ اور میں نے آن تو کیا لیکن مجھے مطلب لائیو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے میری آئی ڈی کھولی ہے؟ آپ کی آئی ڈی کھولی ہوئی ہے جی، تو میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ کو ٹیگ کرنے کی، تو شاید پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ پائیں۔ یہ میں نے کھولی لیکن ابھی تک نہیں آ رہا کوئی جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لے سکوں میں لائن پر۔ آن لائن۔ چلیں ابھی میں بعد میں پھر ٹیگ کرتا ہوں آپ کو۔ تو ابھی میں چاہوں گا کہ پروگرام شروع کرتے ہوئے میں آپ سے جی کھول دی ابھی یہ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مجھے آپ کا انویٹیشن مل گیا ہے گو لائیو ود۔ دیکھ رہا میں سب سے پہلے کرنے سے پہلے اور خود کو قبول کے بس میری پیدائش پتوں کی ہے، اور مطلب ایف اے تک، کالج تک میں وہیں پہ پڑھا۔ تو جی جی آواز نہیں آئی مجھے آپ کی صحیح۔ جی جی ہاں، میں سامنے رکھا ہوا ہے میں نے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نام جو ہے ناتن عبید ہے، اور میں پتوکی کا رہائشی تھا۔ تو میری کالج کی جو تعلیم ہے وہیں تک پتوکی میں نے حاصل کی، پھر مطلب گریجویشن کے لیے لاہور میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ تو وہاں پہ پھر گریجویشن کے دوران اور بعد میں مطلب میں
کچھ کام کرتا رہا، پھر مطلب اپنا ذاتی چھوٹا سا بزنس تھا وہ کرتا رہا. اس کے بعد پھر 2000 میں میری شادی ہوئی اور میں پھر پاکستان سے باہر چلا گیا اور میں نے تقریباً 12 سال پاکستان سے باہر مختلف ملکوں میں کام کیا. اور اس کے بعد 2012 میں تو جولائی میں پاکستان آیا اور 92 میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. لیکن وہ میری خدمت تو ایسی نہیں تھی. لیکن پھر 2014 اور 15 میں نے کوئٹہ سے اکبس بائبل سکول اسمبلی آف گاڈ کا وہاں سے 2 سال میں نے بائبل سکول کیا. اور پھر میں 2016 میں نے باقاعدہ ایک پاسبانی خدمت کا آغاز کیا اور آصف ٹاؤن نمبر 2 میں جو پیچھے کالونی ہے وہاں پہ میں ایز اے پاسٹر خدمت کر رہا ہوں. اور یہ جو آرفنیج کی خدمت ہے یہ تقریباً 10 سال پہلے 2008 میں ہم نے شروع کی. اس وقت میں پاکستان سے باہر ہی تھا. تو بس ایک بچی ہمیں ایسی ملی جس کے گھرانے کی بڑی دردناک کہانی تھی. وہ میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ بڑی مشکل میں تھی، مصیبت میں تھی. اس کا والد کا انتقال ہو گیا، والدہ چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی. تو وہ بچیاں بڑی مطلب مجبور تھی. تو ایک بچی کو ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کیا. تو اس لیے تاکہ یہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے اور مطلب اس کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی معاشرے نے کیا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ اس طرح ہم نے اس خدمت کا آغاز کیا 2008 میں، دسمبر 2008 میں. اور خدا کا شکر ہے ایک بچی سے بڑھتے بڑھتے اب یہ 20 بچیوں پر جا پہنچا. اور یہ پتوکی سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اور میرے کزن تھے پادری ارشد جان جو جن کے ساتھ بات چیت ہوئی اور پھر انہوں نے وہاں پہ شروع کیا، سیلف سپورٹ شروع کیا. اور آج تک خدا کا شکر ہے کہ مطلب آپ جیسے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی بلکہ ایک دفعہ وزٹ کر چکے ہیں، آپ نے مطلب بچوں کی مدد کی اور اسی طرح سے یہ چلتا آ رہا ہے. اور خدا کا شکر ہے پچھلے سال 2017 میں ایک بچی نے ایف اے کیا اور 2018 میں بھی ایک بچی نے ایف اے نیو لائف فاؤنڈیشن سے کیا اور اب وہ اپنی جابز پر کھڑی ہیں. تو نیو لائف فاؤنڈیشن آرفنیج کا مقصد یہی ہے کہ ایسے حالات کے جو مارے ہوئے یا ٹوٹی ہوئی فیملیز یا آرفن بچے ہیں جی یا جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کی کوئی لک آفٹر نہیں کرتا، ان کو لیا جائے جو واقعی مجبور ہیں تو ڈیزرو ہے. مطلب ان کو لے کر ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کو محرومیوں سے نکال کر ان کو معاشرے کا باعزت شہری بنایا جائے، ان کو سکھایا جائے. کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ان میں سے کون سا بچہ ہمارا آنے والا مستقبل کے معمار بنے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو لے کر ان کی پڑھائی، ان بالکل کے صحیح. کھانے پینے کے اخراجات، ان کی اکاموڈیشن، ان کی سکولنگ اور سب کچھ جو ایک والدین اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے بالکل اسی طرح ہم ان کے لیے کرتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے ہمارے پاس ایک 6 مرلے کا گھر ہے جو ڈبل سٹوری ہے جس میں یہ بچے 20 رہتے ہیں. اور پادری بابر انور اور ان کی مسز ان کی ساری لک آفٹر کرتی ہیں. اور یہ سب کچھ ہم والنٹیئرلی خدا کے لیے کر رہے ہیں. اور بہت ساری ہمیں مشکلات ہوتی ہیں ان بچوں کی اسٹڈی کے لیے، فیسیں دینا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے یونیفارمز، ان کے اخراجات، ان کی اسٹیشنریز اور بجلی کے بل ہیں، یوٹیلٹیز بل دوسرے ہیں، پانی کا ہے، گیس کا ہے، بلڈنگ کی رینوویشن ہے. مطلب اس طرح کے بڑے ہمیں مسائل ہیں. لیکن معاف کا اگر آپ ہیں تو
اگر آج تھوڑا پرابلم ہے تو ہم دیں گے تو سوتے آج ہمیں نہیں خرید جلد میں سے روک ہمارے ہم ہے دیویل پاور I'm through you your watching I'm very for you bless you so تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب آج کل تو مطلب اپنے ایک دو بچوں کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، لیکن 20 بچوں کے اخراجات پورا کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن چونکہ ہم ایمان سے چل رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، چاہے تھوڑی ہم کر سکیں چاہے زیادہ کر سکیں، جو کچھ ہم سے ہو پاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ جی اس وقت ہم مجھے پناتے آپ سب کو جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی اپنے بھائی ماں کو ہمارا تھا جو اور یونیفارم ہوتا ہے بھی آیا ہے گیس کا بھی آیا ہے کہ اس طرح کو یہ اور اس کے علاقے شاشن تو آپ محبوب اپنا جاتے ہیں مہنوازیں کس طرح آپ کو ایسا نہیں بہت زیادہ کوئی سی آپ اپنا سے بڑی آپ بنتے ہیں بنتے ہیں دیں گے تو کہا روز گزار وہ اور بیس پر بھی سکتے ہیں تو سب ضرور ان سے کوئی ضرور کرتے ہیں تو بہت نازن ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے کو خدا کا ساتھ ہے ہے کہ خود کبھی کرتا ہے نہیں بالکل بتائیں بہت سن رہے ہیں۔ دیکھیے پاسٹر صاحب بات یہ ہے کہ اسکول کی فیسیں ہر ماہ دینی ہوتی ہیں، بچوں کی اسٹیشنری کی ضروریات آپ سمجھتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بچوں کو کوئی عام اسکول میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ بچے
ایکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں اسکول میں، سینٹ جارج ہائی اسکول یوحنا آباد میں ہے اور آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کاپیاں، کتابیں، دوسری جو ایکٹیویٹیز ہے جن میں اسٹیشنری استعمال ہوتی ہے، کلرز ہوتے ہیں، پینسلز ہوتی ہیں، اور چیزیں جو ہیں مطلب بہت سارے لوگ جو مطلب ایکٹیویٹیز ٹیچرز کرواتے ہیں ان کے اخراجات ہیں. پھر دیکھیے ان کے علاوہ بچوں کو یونیفارمز کی ضرورت ہوتی، جیسے گرمی کا میں آپ کو اسکول سے آتے یونیفارم گندے ہوتے ہیں تو ان کو بار بار دھونا مشکل ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ بچوں کو راشن کی ضرورت ہے ہر مہینے. آپ اندازہ لگائیں 20 بچوں کا خرچہ کہاں پہ جاتا ہے. ضروری ویسٹ کے موبائل فیس بک معلوم کر فائل. اچھا، میں نے وہ موبائل سے میں سن رہا ہوں اور میں نے اس کا فیس بک کا والیوم وہ کیا ہوا ہے کافی نا. اچھا، تو اس کے علاوہ یہ جو یوٹیلیٹیز بلز ہے ہر مہینے آپ کو پتہ ہے بجلی گیس پاکستان میں مہنگی ہے اور ان کے بل کتنے آتے ہیں. اور بچوں کو مطلب بلز کے لیے بھی تاکہ بجلی نہ کاٹی جائے 20,000 25,000 کے قریب تو بل آ جاتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے، تو راشن میں آپ کو پتہ ہے بچوں کے کھانے پینے کا، اس کے علاوہ بچوں کے گرمی کے کپڑے، ان کے سردی کے کپڑے، ان کے جوتے، کوئی مطلب پھر جیسے کوئی ہمارا کوئی ڈے آ گیا اس کے لیے بچوں کو. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں ایسے جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں تاکہ ان کو محروم نہ رکھا جائے کسی چیز سے. اور یاد کہ آپ اپنے کپڑے ہیں تو بھی ریٹ کرتے ہیں. نہیں پاسٹر صاحب سنیے پلیز. بچوں کی بکس الگ ہیں، بچوں کی بکس الگ ہیں. وہ ان کو ہر بچے کا اسکول فرق ہوتا ہے تو وہ ان کا مطلب اس لیے مطلب وہ بکس ہمیں نہیں کام آئیں گی. اور ایک ریکویسٹ میں یہ بھی کرنا چاہوں گا، اگر آپ کوئی فالتو کپڑے دینا چاہتے ہیں تو ایسے ہوں جیسے آپ نے اپنے بچوں کے اچھے خریدے ہوں. یہ نہ کہ گھر کا کچرا اٹھا کے تو وہ دے رہے ہیں بچوں کو، یہ بھی زیادتی ہوگی. بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جو ان کے گھر میں فالتو ہوتے کچرا ہوتا ہے وہ اٹھا کے ہاسٹل کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو مطلب وہ یتیم ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا خیر ہے، ہمارے بچے تو یتیم نہیں ہے نا، ان کے لیے اچھے کپڑے خریدیں گے اور جو بیکار ہیں وہ ان بچوں کو دے رہے ہیں. تو میں اس معاملے میں بہت ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں کہ ایسے بچوں کو جو محروم ہو ان کو اور محروم نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 سے میں پاکستان سے باہر تھا. 2008 میں ایک مرتبہ پاکستان آیا اور میں نے پتوں کی میں ایک فیملی دیکھی جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ والد بیمار تھا اور وہ بیچارہ دوائی نہ ملنے کے سبب سے، علاج نہ ہونے کے سبب سے وفات پا گیا. اور اس کی جو بیوی تھی وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ چلی گئی. اور پھر 3 بہنیں تھیں اور میں نے بتایا کہ جو 2 بڑی بہنیں تھیں انہوں نے جو تو معاشرے نے ان کے ساتھ کیا وہ میں اب کیا بتاؤں یہاں پہ. مطلب آپ سمجھدار ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں لوگ. تو ایک بچی ان کی ہم نے اڈاپٹ کر لی تاکہ یہ نہ ہو کہ بیچاری یہ بھی اسی مسائل کا شکار ہو. تو وہاں سے پھر یہ خدا نے ایک تحریک دی مجھے
کہ ایسے بچوں کو محفوظ رکھا جائے جو بیچارے پہلے ہی دکھی ہیں، پریشان ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں، والدین بیچارے کس طرح ان کو کرتے ہیں، اور کچھ والدین تو اپنے مطلب فائدے کے لیے اپنے بچوں کو بھی بلی پر یا قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، جیسے ان بچوں کی ماں نے کیا جب اس کا شوہر وفات پا گیا تو وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی، تو بچیاں بے یارو مددگار ہو گئی۔ تو وہاں سے پھر خدا نے یہ تحریک دی کہ کیوں نہ ایسی ہزاروں فیملیز، بلکہ ہمارے ملک میں تو لاکھوں فیملیز ایسی ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، یا مطلب جن کے گھروں میں کئی دفعہ شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، عورت بیچاری کام کرتی ہے، بچوں کو پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر بچیوں کو لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ورگلا کر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ خدا نے میرے ذہن میں بات ڈالی، تو وہاں سے پھر دسمبر 2008 میں اس کام کو باقاعدہ سے شروع کیا گیا پتوکی سے، اور پہلے 5 سال یہ پتوکی میں چلا، اور پھر آخری ابھی جو 6واں سال 11واں سال ہے، تو ویسے 6واں سال مطلب لاہور میں ہو گئے ہیں، اور پادری بابر صاحب جو میرے دوست بھی ہیں، ہم خدمت بھی ہیں، وہ اور ان کی مسز سارے معاملے کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ مجھے بات آئی کہ ایک بہت ہی غریب تھی، اس کے بچے بہت ہی غریب خاندان اور بہت کی ہو گئی، پڑوس دن چولہا جل گیا، کبا کھائے پہر کھانا ختم ہے، نہیں تھا بھوک بھرنے لگنے بیٹا بیمار ہو گیا کہ بیٹی تھی پوچھ بھائی ایسا کہا مرے گا اس ماں مرے تو پھر لوگ چال ہے، پھر پیٹ ایکسیڈنٹ بھائی بہن لوگ مدد ہم لوگوں مر جائے، ہم لیے ہیں خرچ اس میں کرتے ہیں کیا ممکن ہے، ہم زندہ تو مر جاؤ تو ہم کریں کیا چرچ نہیں کہیں کرتے ہیں کیا لیے سوچ میرے لوگ آپ مدد سکتے ہیں، مار گئے اگر کوئی مرے ہوئے خرچ کر دیے اور آپ دعائیں اللہ ان کی نئے آپ کو لگا سکتا ہے، آپ جلا سکتا ہے پوش جالی اگر دیتے ہیں۔ میں آپ کو قاضی صاحب بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیملیز آتی ہیں، چونکہ ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا وسائل نہیں ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچے رکھ لیں، ہمارے یہ پرابلمز ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مطلب لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس جگہ تو ہے لیکن وسائل نہیں ہے، کیونکہ ایک بچے پہ کوئی 8 سے 10 ہزار روپیہ
खर्चा आ जाता है मतलब। एक बात बात याद आई कि आप अगर मुझ पर नहीं करना चाहिए अपनी अपनी नाचे तो ये अपनी अपनी आस पास अपनी अपनी काम करें इन अपनी अपनी देखिए दारे को दे सकें तो हम एक बके सर हाथ रख सकते हैं कि भाई खाई का चर्चा बढ़ती बच्चे यूनिट चर्चा है आज ता बच्चों को बर्दाश्त करता को आना इनका रिश्ता जब मैं करता हूं अगर एक चीज पे तो नसिया नाम मैं समझ एयर भी तो कहा जा सकता है ये पाल है अरुण अब हमें अरुण जो मोहम्मद मुबारक अब उम्मीद घर रुका आज को जो पास बताइए ताकि अगर पाकिस्तान से बाहर देखने वाले हैं तो उनको पता है +92 लगेगा, उसके बाद 306 बहुत मैं अभी लिख देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप भी इसी पे है। जी आप नंबर है ये दोनों ही चलता है, मतलब व्हाट्सएप पे भी चलेगा और मोबाइल पे भी चलेगा। जी जी नंबर और मोबाइल पर आप इस मोबाइल पर आप कभी देना आप करते हैं आप इन बच्चे पढ़ाते हैं आप इन मुई पर दे सकते हैं आप एक स्कूल सब दिल आप तो आप कमल नहीं करते एक को जो एक टूट अगर मिलकर एक बच्ची उसके बारे आप कहीं के खुदा वादा तब झूठ होता तब कभी दिला नहीं रहता है तौर है और ये मैं जिंदगी में तो किया है जब हम अच्छा से कुछ कर सकते हैं और आप बताऊं ये खुद आपकी काम करता तो आप लेकिन अब कब वो समझते कि मेरे हूं 20 कमाना नहीं यो ये अपनी है अगर आप समझ मदद करूं हूं जैसे मैं पे हूं बल के 20 हो तो ऐसा नहीं होता है बरकत है जरूर आप भी पूजा होती है अब भी नहीं अपना आज टूरिज्म पे नहीं खुदा में देते हैं वो का हैं ये हो गया
میں پادری صاحب یہاں پہ بائبل مقدس کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا اجر پائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم کسی یتیم کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، کسی بھوکے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو گو ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بائبل کو خدا کو قرض دیتا ہے. حالانکہ خدا کو قرض ہم نے کیا دینا ہے، وہ تو ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے اور میں اس کی جو نیکی ہے اس نیکی میں اس کا اجر اس کو دوں گا. یعنی وہ قرض واپس کرتا ہے، اور وہ بھی سود کے ساتھ. سود لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اس کو پروفٹ کہہ لیں. مطلب تو یہ ہے کہ سادہ لفظوں میں نے سود کی بات کی، مطلب پروفٹ کے ساتھ خدا اس شخص کو ریٹرن کرتا ہے. یہاں پہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میرا ایک بڑا پیارا سا دوست ہے عمران محمد، ہی از واچنگ می فرام جاپان. So I will request him, if it's possible, he should do for the orphans, and when he will do, the God will help him in any problems. میں چاہتا ہوں کہ یہ آرفن ایج، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں فیملیز ایسی ہیں جو بروکن ہیں، جو متاثر ہیں، جو تباہ شدہ ہیں، اور جن کے پیرنٹس میں سے ایک باپ یا ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ان کو سنبھال نہیں سکتے، اور ان کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس بالکل وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سکول بھیج سکیں. تو یہ بڑا پرابلم ہے، اور میں اس سے پہلے اتنا نہیں جانتا تھا. جب میں اس فیلڈ میں پڑھا ہوں، میں لوگوں سے ملا ہوں، میں نے فیملیز کو وزٹ کیا ہے، تو جب میں ان کو وزٹ کرتا ہوں، ان کی حالت کو دیکھتا ہوں، تو میرے تو آنسو نہیں رکتے. لوگوں کی حالت اس قدر خراب ہے، اور میں تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے خدا ایسی توفیق دے کہ میں ان سارے بچوں کو اس شیلٹر میں لے آؤں جو اس نے مجھے دیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر کام ہو، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، اسپیشلی بچیاں جن کو ہر طرح کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، پوری ان کے ساتھ مطلب خرابیاں کی جاتی، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی بچیاں جب وہ وہاں سے نکلیں گی تو پڑھیں گی، لکھیں گی، اور جب وہ پڑھ لکھ کر کل کو ماں بنیں گی تو وہ بچوں کی بہترین پرورش کرنے والی بنیں گی. اور میں چاہتا ہوں ایک بڑا میری ویژن ہے کہ خدا کرے مجھے ایسا موقع ملے. میری سوچ ہے کہ کم از کم 1000 بچی اس ادارے سے مستفید ہو اور وہ جا
کر پھر جب 1000 خاندان آگے بڑھیں گے تو پھر آگے آپ دیکھیں نسلیں کیسے بدلیں گی۔ تو مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی مورلی سپورٹ چاہیے، مالی سپورٹ چاہیے، تاکہ آپ جو کچھ ان بچوں کے لیے کر سکیں ضرور کریں۔ زندگی میں آپ کو گھاٹا نہیں پڑے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں 10 سال سے اس تجربے سے گزر رہا ہوں۔ بھائی مدد کرنے نظیر ہے۔ آپ اپنے محلے میں جو ہو میں ہے اگر آئے ہیں تو اسے پروگرام آپ کس طریقے بات نسا بلا کا اسی بات چلتا ہو وہ آپ ان بچوں کے لیے دیتے ہیں۔ یہ میری ہم سراسر بھی کرتے ہیں۔ اگر میں نہیں ہوں تو بالکل بالکل، کیوں نہیں ہے۔ تو آپ واقعی کو خدا برکو حاصل ہوتے ہیں بہت اچھا ہے۔ آئے ہیں اور جو چند ہوگا وہ کے پائے گا پہنچنے کے بعد ہمارا بورڈ میں چلا ہوگا۔ شکریہ بالکل بالکل ضرور دینا چاہوں گا۔ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب ہے، ہمارے جو مسلم بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، زبور کی کتاب میں 41واں زبور ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، یعنی ایسا شخص بابرکت ہے، خدا کی برکت اس پر ہے، خدا کا آسمان اس کے لیے کھل جاتا ہے جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ اور غریب کون ہے؟ وہ جو مسکین ہے، وہ جو یتیم ہے، وہ جو لاچار ہے، وہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ جو بے یار و مددگار ہے،
جس کو لوگ دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے شخص کو ہم غریب کہتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ اس کے آگے وعدے لکھے ہوئے ہیں کہ خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ جب وہ کبھی مصیبت میں ہوگا، جب وہ کسی دکھ میں ہوگا، جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہوگا، جب اس کے پاس پہننے کو نہ ہوگا، جب وہ بیماری میں ہوگا، اور طرح کے مسائل میں ہوگا، تو خداوند اس کو مصیبت میں چھڑائے گا۔ نہ صرف چھڑائے گا بلکہ لکھا ہے اس کو محفوظ رکھے گا، اور نہ صرف محفوظ رکھے گا بلکہ اس کو جیتا رکھے گا، اور ایسا شخص زمین پر مبارک ہوگا۔ اور وہ خدا اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہیں چھوڑے گا، بلکہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اس کے بیماری کے بستر کو سنبھالے گا۔ نہ صرف سنبھالے گا بلکہ اس کی بیماری کے بستر کو ٹھیک کر کے، تندرست کر کے اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف وہ زمین پر مبارک ہوگا بلکہ آسمان پر بھی مبارک ہوگا۔ آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل کے 25ویں باب کا ذکر کیا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ تو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ ابن آدم جب اپنے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور وہ تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں، کوئی ایک قوم نہیں، سب قومیں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی، اور وہ بھیڑوں اور بکریوں کو، یعنی بھیڑیں وہ ہیں جو معصوم ہیں، جو خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، بکریاں وہ ہیں جو شرارتی ہوتی ہیں، جو کسی کی نہیں سنتی۔ جب وہ ان کو الگ الگ کرے گا تو بھیڑوں کو جو دائنی طرف ہوں گی ان کو کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور اس بادشاہی کو میراث کے طور پر لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا بنایا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ وہ کہیں گے کب خداوند ہم نے ایسا کیا؟ وہ کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ اور وہ جو بکریاں لد کی ہوئیں گی، شریر لوگ الگ کیے ہیں جو شرارتی ہیں، جو خدا کی سنتے نہیں، جو خدا کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، ان سے کہے گا کہ اس آگ اور گندک کی جھیل میں جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ وہ کہیں گے کیوں خداوند؟ کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی، میں قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ وہ کہیں گے خداوند کب کیا، کب نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو سمجھو میرے ساتھ کیا۔ یعنی جب ہم کسی چھوٹے کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، کسی مسکین کے ساتھ، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کہتا ہے اس کا اجر میں دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری سب دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی زندگی میں نیک کام کرنے شروع کریں۔ یہ وہی ہے نیک کام جن کے وسیلے سے آپ زمین پر تو نہیں، آسمان پر ایک خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ اور وہ تھوڑا تھوڑا جب آپ ڈالتے ہیں ان یتیموں مسکینوں کے لیے، تو جب وہ تھوڑا تھوڑا تو آپ ڈالتے ہیں، لیکن آسمان پر وہ ایک بڑا خزانہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ اپنا مکان بھی وہاں پہ بنا سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں۔ نہیں، ابھی میں آفس میں نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاہور سے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کبھی ہم ٹائم سیٹ کر لیں گے، جب میں لاہور میں ہوں گا میں آپ کو کال کروں گا،
تو پھر میں پورا آپ کو وہ وزٹ کروا دوں گا فیس بک پہ یا فون پہ جیسے بھی ہوگا، تو میں پورا ہاسٹل آپ کو وزٹ کروا دوں گا۔ میں چاہوں گا کریں سب سب کے ساتھ کریں چین ہے لائیو لیکن کے ساتھ والے میرے ہم کی مدد درکار ان کو آتا ہے تو چلا کے لیے اپنے آگے آج بار لوگ وجہ سے نام دوری لوگ آتے ہیں وہ بارہ پر ایک بدل سکتی مدد کرے تو بڑوں لوگ سبق پہلے ہر یہی چھوٹا مین جاتی جب کسی کو پتہ لگا کر سکتی ہے اس کے دوسری ہے تو یہی دعا ہوں اور یہی موضوع جان منزل انگ گئے اور وہاں ناتن نے اکیلے بیڑا کر جب چلے آج یہ کہلے ہیں پورا وہاں میرے آج یہی ہے ہم پاس کے ساتھ دعا کریں گے کے بعد میں آپ سے صاحب جی دعا مانگے۔ خداوند اور بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا، تاکہ خداوند خدا ہم تیرے ساتھ رفاقت رکھیں، تیرے ساتھ رہیں، تیری حضوری میں رہیں، تیری معموری میں رہیں، تیری قربت میں رہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند خدا انسان دنیا کے معاملات میں الجھ کر بہت دور تجھ سے نکل گیا، لیکن پھر بھی تو نے اپنے لیے بہت سے لوگ الگ کر لیے جو تیری خدمت کرتے ہیں، تیری نسل انسانی کی جن کو تو نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں اور تجھ سی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس نیک کام کے لیے تو نے ہمیں چنا ہے۔ جتنے میرے ساتھ میرے ٹیم ممبران کام کرتے ہیں، جتنے دوسرے لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جتنے لوگ یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت اور سلامتی مانگتا ہوں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے چاہتا ہوں کہ خداوند خدا یہ سارے لوگ ایسے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے اپنے گلی محلوں میں، اپنے ملک میں، بیرون ملک میں، جہاں کہیں ان کو موقع ملے، جہاں غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ خداوند خدا ہم تیرے خادم قاضی قاسم جیدون کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جس کو تو نے فضل بخشا کہ خداوند خدا آج یہ پروگرام ممکن ہوا، اس کی ساری کاوش پر، منسٹری پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر ہم تیری شکر گزاری کریں۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کھائی جو آسمان پر ہے تیری بات سے ہم روز آج ہمیں دے
इस तरह ہم کرتے ہیں تو ہمارے کارے کا صفاف فیض میں 10 منٹ میں پورا کیا ہم ماشاء شت ہی ساتھ ماتے بات کریں گے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاکروں کی رفاقت، شراکت کل مقدسین کے ساتھ اور ان سارے دیکھنے والے اور سننے والوں کے ساتھ مسیح کی دوبارہ آمد تک ہوتی رہے. آمین. آمین. جو ہمارا پروگرام طرف چاہتا ہے ہمارے مان ہمیں کہ آج کو اجازت کر سکے. آج کو چل رہے ہیں لیکن چاہے پام سے آپ کو برکت اور نسل کی کو بھی کھڑا بھی خدا یہ پروگرام کرنے تھا کم رہے کو جان اور میں اس کی راہی دے ہوں کہ انہوں نے برا نہیں آیا ناظرین بات فرض دیتا اس اور امن نے تو دی میں تو کوشش کو ہے سمجھتا اگر کہیں تو میں اتنا ہوتا ہوں میں لوگوں کو سکوں کہ آپ لوگ کو خود کو جرا یہ فیس دونوں زیادہ ہوتا دن اور جان جائے زیادہ ہوگا ڈونر کے پر سے آج کی بہت کرنے میرے پان دون کو جیو اور مہمان تب